मैं इमरान खान हूं। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानियों का या अपोजिशन का एक इम्तिहान है। 8 फरवरी है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं, और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीक इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता है। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मर्तबा की। ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है, पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है, और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसलों में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर साहब सरे फहरिस्त हैं। अब एक मर्तबा फिर आज इम्तिहान है पहिया जाम हड़ताल का। इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको ये समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को अंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा, देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला है। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है वो ये कहते हैं। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया है। मैं कई महीनों से आपको ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं, या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है, वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है,
لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور پاکستان ویسے بھی ایک حیرت کدا ہے، یہاں پہ کبھی کیا ہو جائے کبھی کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کس لمحے لوگ کس طرف چل پڑے، کس جگہ پہ کون کھڑا ہو کے کیا حرکت کر دے، یہ کسی کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، تو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا چیزیں کرنا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مینج کرتے کرتے پریشر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا، عمران خان کو ٹیکل انہیں کرنا پڑے گا، یہ جو مرضی کر لیں جہاں مرضی چلے جائیں، ان کو اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا۔ اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں متضاد قسم کی کہ اڈیالہ جیل کے دروازے سے کچھ لوگ گزر کے اندر کی طرف گئے اور انہوں نے اندر جانے کے بعد کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں ابھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں اور اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف حلقوں میں اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی، لیکن یہ خبریں یاد رکھیے گا ہر اس موقع پر آ جاتی ہیں جب احتجاج کی کوئی کال چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی۔ تو اگر کوئی سنجیدگی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، ادروائز عمران خان صاحب تو ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ اب تک انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، وہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین، جو دہشت گردی کا معاملہ افسوسناک ہوا اسلام آباد میں، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو آپ کا جو انفارمیشن منسٹر ہے پاکستان کا، اس نے کہا جی حکومت کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ حملوں کا پہلے سے پتہ لگا لیا جائے۔ بھئی فٹے مووی، یعنی حکومت کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ لگا لیا جائے، تو دنیا بھر کی ایجنسیاں دہشت گردی کے واقعات کو ہونے سے پہلے کیسے روکتی ہیں؟ یا آپ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کئی دہشت گردی کے واقعات کو روک بھی تو لیتی ہیں، تو انہیں کیسے روکتی ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ بے شمار آپ کے پاس ٹاؤٹ لگے پھرتے ہیں جن کے پاس غیب کا علم ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ عدالت نے کل کیا فیصلہ دینا ہے، غیب کا علم ہے نا ان کے پاس، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون گرفتار ہوگا، کس کے لیے زمین تنگ کی جائے گی، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کس کی ذبح بندی کی جائے گی، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون سا جج فارغ ہونے والا ہے، کون سے نیا قانون بننے والا ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو پہلے سے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایجنسیوں کا کام یہ ہوتا ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، کوئی ٹریول ایجنسیاں نہیں ہیں، انہوں نے پہلے سے پتہ لگانا ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایسے سورسز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس ہوتے ہیں اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنالوجیز الگ الگ قسم کی دنیا بھر کی لے کر دی ہوئی ہیں، اور ان کی کمانڈ ہے پورے ملک کے اوپر، ہر کیمرے کے اوپر ان کی کمانڈ ہے، کنٹرول ہے، ہر موبائل فون کے ڈیٹا تک ان کی کنٹرول ہے۔ تو جتنا کنٹرول ان کے پاس ہے، انٹرنیشنلی بہت کم ایجنسیوں کے پاس اتنی سہولت ہوتی ہے جو پاکستان کی طرف نے ان کو ہر چیز دے دی ہے، یعنی بیوروکریٹس تک کا فیصلہ تو یہ لوگ کرتے ہیں، ویٹنگ ایجنسی تک تو ان کو بنا دی ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اس کو روکنا۔ محسن نقوی صاحب نے دیکھیں ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جی 99 واقعات روکتے ہیں تو ایک ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ تر واقعات کو ہماری ایجنسیاں روک لیتی ہیں۔ تحریک انصاف جو کچھ دنوں پہلے تک بکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی، یا ایک ایسی جماعت جس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور کچھ نا اتفاقی تھی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور عمران خان صاحب کے ایک دو اقدامات میں اس جماعت میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ پہلے تو عمران خان صاحب نے جب گنڈا پور کو نکالا تو جماعت بہت تگڑی ہو گئی، پھر پتا چلا کہ اب عمران خان صاحب نے نومینیٹ کر دیا سہیل آفریدی کو، تو نوجوان جو ہیں وہ اور تگڑے ہو گئے۔ پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کے دن پریس کانفرنس کی، اس نے پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح پھونک دی، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جتنا شکریہ ادا کرے پاکستان تحریک انصاف اتنا کم ہے، اور تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو جواب دیا ہے، میں اس کو جواب نہیں کہوں گا، میں اس کو رگڑا کہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک حقیقت نکال کے سامنے رکھی۔ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کے سب سے زیادہ بجٹ لینے والے ادارے، پاکستان کے سب سے بڑے ادارے، پاکستان کی فوج کے ترجمان ہیں، تو ان کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ جب بات کریں تو انہیں فیکٹ کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ جب بات کریں تو ان کا ایک ایک لفظ حقیقت کے اوپر مبنی ہونا چاہیے۔ جذباتی تقاریر سیاستدان کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ صحافیوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس میں جہاں پوری دنیا آپ کو سنتی ہے، آپ جذباتی تقاریر نہیں کر سکتے، آپ ادھر ادھر کی بات مکس نہیں کر سکتے، آپ کو حقائق کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے۔ ہم سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈی جی ایس پی آر آئیں گے اور آ کر جو افغانستان کے اوپر اٹیک کیا گیا اس پہ بات کریں گے، اپنی پالیسی دیں گے، لیکن وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے چلے گئے۔ ساری کی ساری پریس کانفرنس ایسا لگ رہا تھا کہ سیاست ہے، سیاسی پریس کانفرنس ہے، بلکہ اسلام آباد سے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے صحافیوں کو لے کر آئے پشاور۔ بھئی اگر آپ نے پشاور میں پریس کانفرنس کرنی تھی تو پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو موقع دیتے نا، وہ بات کر لیتے، آپ انہیں جواب دے دیتے ان کے سوالات کے، لیکن بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا یا پشاور کے صحافیوں کو فیس کرتے، انہوں نے زیادہ تر اپنے صحافی ساتھ اسلام آباد سے لے کر آئے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ تو اگر صحافی اپنے ساتھ ہی لے کر آنے تھے تو وہیں کر لیتے جہاں پہ صحافی بھی تھے، آپ بھی تھے، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ایک پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ گنڈا پور چلا گیا لیکن ہم موجود ہیں،
اور گنڈا پور سے تو بڑے وعدے وعدے کیے جا رہے ہیں اور نئے وزیر اعلیٰ کے رستے کو روکا جا رہا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر سے اتنی کمزور اور ایسی بغیر دلیل کے پریس کانفرنس کی مجھے توقع نہیں تھی. یعنی آج تک کی اگر پریس کانفرنسز آپ نکال کر دیکھیں، انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ثبوتوں کے ساتھ. یعنی انہوں نے دکھایا جناب کہ ایک ذمہ دار آفیسر ہونے کے باوجود صرف جذباتی تقریر کی ہے اور کافی دھمکی آمیز لہجہ تھا ان کا، اور جس کی قیمت آج یا کل یہ اس ادارے کو چکانی پڑے گی. جبکہ پی ٹی آئی نے ایک ایک اخباری تراشا، وزراء کے بیانات، جو پی ڈی ایم کے بیانات ہیں وہ سارے، عمران خان صاحب کے بیانات، جنرل باجوہ کے بیانات اور تاریخی واقعات کی اخباری رپورٹنگز نکال کر ہائی لائٹر لگا کے انہوں نے ثابت کیا کہ ڈی جی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اتنے بڑے ادارے کے ترجمان کی جانب سے اتنی سطحی اور کمزور اور بغیر دلیل اور ثبوت کے بات کرنے کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان ہے، ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے. ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں. کیوں جی؟ آپ کون ہیں؟ آپ ایک سرکاری آفیسر ہیں، عوام کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے جس سے آپ کا گھر چلتا ہے. آپ ریٹائر ہو جائیں گے، ایک اور سرکاری آفیسر آ جائے گا. یہ ملک پاکستانیوں کا 25 کروڑ لوگوں کا، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی پالیسی کون بنائے گا، اور وہ اپنا فیصلہ ووٹ کے ذریعے سے کر کے جس کو لے کر آئیں گے وہ پالیسی بنائے گا. اب آپریشن کی حمایت کرے یا مخالفت کرے، یہ حق حاصل ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی حکومتوں کو. یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو پالیسی چاہیں وہ بنائیں. کسی ادارے کو پالیسی بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ بنا نہیں سکتے. اور آپ سے قبولیت مانگی کس نے ہے؟ یعنی اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کے ٹوٹل ادارے کے سارے ووٹ بھی اکٹھے کر لیں، 5-7 لاکھ ووٹ ہے، اور وہ سارے کے سارے عمران خان کو پڑھتے ہیں. ابھی تو فوج کے اندر سروے کروا کر دیکھ لیں، 90% فوجی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں. آپ جرت چیک کریں، آپ دلیری چیک کریں آپ کے، ہمیں قبول نہیں ہے. یہ تو کبھی آمروں نے ایسی باتیں نہیں کی، ڈکٹیٹروں نے ایسی باتیں نہیں کی جیسی ڈی جی آئی ایس پی آر کر کے چلے گئے کہ ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں ہے. بھئی آپ کا حیثیت کیا ہے آپ کی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ نہیں کر سکتے اس پہ بات. جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے، بھئی ان کی مرضی ہے وہ کریں حمایت یا نہ کریں. وہ مخالفت کرنا چاہیں تو مخالفت بھی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی پولیٹیکل رائے ہے. آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن آپ کو کرنا وہی پڑے گا جو آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ کہے گی. اور عمران خان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ایکچولی تو وہ ہے جس کو سارے لوگوں نے ووٹ ڈالا. یہ تو آپ نے چھین لیا، جعلی فارم 47 دے کر اس کا آپ نے حق چھینا. بہرحال یہ ایک ثبوت کے طور پہ یہ بیان ہمیشہ موجود رہے گا اور یہ ہانٹ کرتا رہے گا یہ بیان پاکستان کی فوج کو. یہ میری بات آپ آج لکھ کر رکھ لیں. ناظرین، یہ ایک جنرل طارق خان صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب. انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کی، وہ واپس لے کر آئے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو. اور پاکستان تحریک انصاف نے اور مراد سعید نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن یہ واپس لے کر آئے. یہ بات ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کہہ رہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں. کچھ تراشے جو پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھے، اس کے اندر یہ ایک خبر میرے سامنے ہے، اور یہ ہے اگست 12 2022 کی. اس خبر میں یہ 2022 کی خبر ہے اور اگست کی خبر ہے. ایز فائٹرز ریٹرن، کہ اب کیونکہ لڑاکا لوگ واپس آ رہے ہیں. یہ اگست 2022 میں، عمران خان کی اپریل میں حکومت چلی گئی، مئی، جون، جولائی، اگست، 4 مہینے کے بعد دہشت گردوں کے واپس آنے پہ یہ خبر چھپتی ہے. اور اس میں کہتے ہیں پاکستانیوں کو ڈر لگ گیا ہے کہ طالبان والا ماحول دوبارہ بننے جا رہا ہے. جنرل باجوہ اشورز ٹیکنگ پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس آن تحریک طالبان پاکستان ٹاکس. جنرل باجوہ نے یقین دلایا کہ وہ پارلیمان کو طالبان کے ساتھ بات چیت پر اعتماد میں لیں گے. یہ خبر کب کی ہے؟ یہ نومبر 9 2021 کی ہے، جب جنرل باجوہ نے یہ پلان بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا، یہ اخبارات میں لکھا ہوا، ان میں کسی پہ کیس نہیں کیا، نہ باجوہ نے نہ کسی اور نے. اور پھر ایک اور خبر، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ، اور یہ ایک نہیں بہت سارے سٹیٹمنٹ ہے. رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر مریم اورنگزیب کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کا ایک پریس ریلیز بھی ہے اسی کے اندر. اور انہی دنوں میں